कुरान के पैगंबर एक है, तो फिर इतनी भ्रांतियां क्यों आपस में? ईश्वर अल्लाह तेरे नाम में अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ हमारा मार्गदर्शन। मेरा ये मानना है कि आज मैं 25 साल बाद अगर इस्लाम कबूल करूंगा तो अल्लाह ताला क्या मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ करिए। आप बस इतने का है। अब हम आज की इस बज़्म के जो हमारे मुक़र्रिर हैं इंशाअल्लाह उनको दावत सुखन दूंगा, लेकिन चंद लम्हों के बाद। ख़वातीन व हज़रात, आज के इस दौर में इस्लाम को बहुत सारे चैलेंजों का सामना है। इस्लाम दुश्मन ताकतों की दुश्मनी का एक पहलू ये भी है कि अगर मुसलमान रस्मी इस्लाम को नहीं छोड़ते तो न छोड़ें, मगर वो मुसलमान भी न रहें। इसी नज़रिए को अमली जामा पहनाने के लिए एक अरसे से मगरबी मिशनरियाँ और सियासी ताकतें इसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखती कि कितने मुसलमान अपना दीन छोड़ चुके हैं, बल्कि वो ये देख रहे हैं कि मुसलमान मगरबी कल्चर को अपनाने ही में अपनी नजात समझें। इसी सोच के तहत सियासतदान, सरमायाकार और पादरी दिन रात कुरान और इस्लाम के मुतालिक गलत फहमियाँ और शुकूक व शुबहात फैलाने में मसरूफ़ हैं। कभी साइंसी तहक़ीक़ात की आड़ में कुरान और इस्लाम पर हमला किया जाता है, और कभी आज़ादी तहरीर व तकरीर के नाम पर नाम नहाद मुसलमानों को, चाहे वो तस्लीमा नसरीन की शक्ल में हो या सलमान रुश्दी की शक्ल में, इस्लाम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करके इस्लामी तालीमात का मजाक उड़ाया जाता है। मगर जैसा कि कुरान में ख़ुद कहा गया है, वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, वही अल्लाह है जिसने अपने रसूल को इस दीन हक़ के साथ भेजा है ताकि ये दीन तमाम मज़ाहिब पर गालिब हो जाए। अल्लाह ताला इस दीन को तमाम मज़ाहिब पर गालिब करके रहेगा। तो मुसलमान होने की हैसियत से मेरा पुख्ता और आपका पुख्ता ईमान और अक़ीदा है कि ये सारी इस्लाम दुश्मन ताकतें आखिरकार नाकाम साबित होंगी और इस्लाम गालिब होकर रहेगा। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। और तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान ही मिटाना नामो निशा हमारा। हजरात, जब भी कुरान और इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई साजिश वजूद में आई है तो अल्लाह ताला ने अपने पसंदीदा बंदों को इस्लाम की हिफाजत के लिए खड़ा किया है। इस तसलसल में अगर मौजूदा दौर पर नज़र डाली जाए तो हमें एक ऐसी शख्सियत नज़र आती है जिसने इस्लाम के ख़िलाफ़ चैलेंजों का डट कर मुकाबला किया है। और चाहे फिर वो आर्ट ऑफ लिविंग के श्री श्री रविशंकर हों या फिर अमेरिका के विलियम कैम्बेल या कोई और, सब के सामने इस्लाम, पैगंबर इस्लाम और कुरान की हक़ानियत और अज़मत का लोहा जिस तरह मनवाया है, वो किसी आम आदमी क्या, किसी ख़ास आदमी के बस की बात नहीं, जिसने मुस्लिम दुनिया ही में नहीं बल्कि मगरबी दुनिया और यूरोप और अमेरिका में भी इस्लाम के परचम को पूरी क़ुव्वत व बेबाकी के साथ बुलंद किया है। बक़ौल इक़बाल, आईने जवां मर्दा हक़ गोई व बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। उस शख्सियत को दुनिया डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के नाम से जानती है। मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त करूँगा डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और सवाल व जवाब की आज की इस नशिस्त को संभालें। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक। हमारे दरमियान वो अज़ीम इस्लामी मुबल्लिग़, वो इस्लामी स्कॉलर जिसे दुनिया डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के नाम से जानती है, हमारे दरमियान आप तशरीफ़ रखते हैं। मैं इस मौके पर अपने उन तमाम हिंदू भाइयों की, अपने उन तमाम क्रिश्चियन भाइयों का, अपने तमाम उन जैनी भाइयों का
اپنے ان تمام پارسی بھائیوں کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں اس عظیم کانفرنس کے اندر کہ انہوں نے کشادہ دلی کا مظاہرہ کیا اور ہماری اس کانفرنس میں تشریف لائے ہیں۔ آج آپ ہیں اور ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں۔ سوالات و جوابات کی یہ نشست ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، ریکویسٹ کروں گا، درخواست کروں گا کہ آپ دل کھول کر اپنی دل کی بھڑاس نکالیں۔ جو سوال ہو اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، پیغمبر اسلام کے خلاف، اور وہ سوالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں، آپ اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے مسلم کلیگ سے، اپنے مسلم ساتھیوں سے زندگی میں بار بار پوچھتے رہتے ہوں گے۔ آپ کے لیے اپرچونٹی ہے، سنہرا موقع ہے، بہترین چانس ہے۔ آپ کھلے دل کے ساتھ آئے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی آپ کے لیے کھلے دل سے تشریف رکھتے ہیں۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کہتا ہوں کہ ہماری اس عظیم الشان کانفرنس میں آپ تشریف لائے اور ہم آپ کو موقع دیں گے۔ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے انتہائی عاجزی کے ساتھ درخواست کروں گا، جیسا کہ میں نے بارہا کہا کہ ہم سارے کے سارے جتنے مسلمان ہیں ہم سب میزبان کی حیثیت رکھتے ہیں، اور جتنے غیر مسلم بھائی آئے ہیں وہ سب مہمان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے مہمان کا اکرام کریں، ان کی عزت کریں، ان کو اہمیت دیں۔ درخواست کروں گا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے کہ وہ سوال و جواب کی آج کی اس نشست کو سنبھالیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعو الی صبر ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادل باللتی احسن، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بزرگوں، میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اور پیس ٹی وی پہ لائیو دیکھنے والے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے آپ جانتے ہیں میں اکثر تقریر یا سوال جواب انگریزی میں کرتا ہوں، اور وہ چند مواقع پہ کوشش کرتا ہوں کہ اردو یا ہندی میں دوں۔ تو آج کیونکہ اردو کا سیشن ہے اور میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے، تو ظاہر ہے اس اردو سیشن میں غلطیاں کروں گا۔ اسی لیے اس سیشن کے آغاز کے پہلے ہی میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں ان غلطیوں کے لیے، اور امید رکھتا ہوں کہ آپ ان غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور میرے پیغام پہ توجہ دیں گے۔ اکثر اور ہمیشہ لوگ اعتراض کرتے تھے مجھ سے اور ہمارے ادارے سے کہ سوال جواب کا سیشن بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ ہمارا ہمیشہ یہ ایم رہا ہے، کوشش ہی ہے، اور اس میں ہم کامیاب ہے کہ سوال جواب کا سیشن ہمیشہ تقریر کے سیشن سے بڑا ہونا چاہیے۔ اور اکثر میری تقریر تقریباً 1.25 گھنٹے ہوتی ہے، اور سوال جواب کا سیشن 2 گھنٹے سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہ 2 گھنٹے بھی لوگوں کو کم لگتے ہیں۔ اسی لیے لاسٹ پیس کانفرنس میں انگریزی میں ہم نے ایک دن صرف 3 گھنٹے سے زیادہ، تقریباً 3.5 گھنٹے رکھے تھے سوال جواب کے لیے انگریزی میں، اور اس اردو کانفرنس میں انشاءاللہ آج یہ سیشن صرف سوال جواب کا ہے جو 3 گھنٹے سے زیادہ ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ان لوگوں کو جن کو اسلام کے متعلق کوئی سوال ہے وہ پیش کرے۔ اور جیسے شیخ فیض الرحمان نے کہا تھا کہ مسلمان اس وقت میزبان ہیں، تو پہلا موقع ہم غیر مسلم بھائی اور بہنوں کو دیں گے انشاءاللہ، اور ان کے سوالات ختم ہونے کے بعد اگر وقت رہا 10 بجے کے پہلے تو انشاءاللہ ہم مسلمان بھائی اور بہنوں سے سوال لیں گے انشاءاللہ۔ سوال جواب کا سیشن کرنے کے پہلے میں ایک آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، چاہے آپ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے کتنوں نے قرآن کو ترجمے سے پڑھا ہے؟ آپ اپنا ہاتھ اوپر کیجئے۔ ترجمے سے، چاہے انگریزی ہو، اردو ہو، ہندی ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سینکڑوں ہاتھ لگ رہے، پھر بھی تقریباً فیصد وائز بہت کم ہے، لگتا ہے تقریباً 10%۔
آج ہم وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ہم قرآن مجید کو، کیونکہ ہم میں سے بہت کم لوگ عربی جانتے ہیں، ہمارے اسکول کے بچے جانتے ہیں، میں نہیں جانتا ہوں، ہم یہ وعدہ کریں آج کہ ہم جلد سے جلد قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں۔ اگر آپ کو انگریزی پہ مہارت ہے تو انگریزی میں پڑھیے، اردو پہ مہارت ہے اردو میں پڑھیے، ہندی میں مہارت ہے ہندی میں پڑھیے، مراٹھی میں مہارت ہے مراٹھی میں پڑھیے۔ جو بھی زبان میں آپ کو مہارت ہے، چاہے آپ مسلمان ہو یا ہندو ہو یا عیسائی ہو، ہم یہ وعدہ کریں کہ جلد سے جلد اور کم از کم اگلے پیس کانفرنس کے پہلے ہم قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں، مکمل ترجمہ۔ اور انشاءاللہ جب اگلے پیس کانفرنس میں پوچھوں گا کہ کتنے لوگ نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا، تو امید ہے کہ اکثر لوگ اپنا ہاتھ اونچا کریں گے۔ اور اس کے ساتھ انشاءاللہ ہم سوال جواب کا سیشن شروع کرتے ہیں۔ میری درخواست ہے کہ سوال کے پہلے آپ اپنا نام کہیے اور اپنا پیشہ بھی۔ ہمارے آج کے اس اجتماع میں 5 مائک کا انتظام کیا گیا ہے۔ پہلا مائک ہمارے بائیں جانب ہے بھائیوں کی طرف، دوسرا مائک ادھر بھائیوں کی طرف سینٹر میں ہے، تیسرا مائک بہنوں کے شعبے میں، بہنوں کے حصے میں ہے سینٹر پہ، اور چوتھا بہنوں ہی کے شعبے میں بالکل لاسٹ میں پیچھے کی جانب ہے، اور 5واں جو مائک ہے وہ ہمارا بھائیوں کے شعبے میں بالکل اخیر کی طرف ہے۔ میں اس سیشن کو کامیاب، دلچسپ اور مؤثر اور مفید بنانے کے لیے چند ضروری باتیں عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو بھی سوال کرنے والا یا کوئی سوال کرنے والی ہو، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنا نام اور پروفیشن یعنی پیشہ ضرور بتائیں، اور اسلام کے بارے میں، اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، یا اور کوئی ایسی چیز جو آپ کو معلومات حاصل کرنی ہو ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو، وہ معلومات کر سکتے ہیں، لیکن سوالات اختلافی نہ ہوں، اور مسئلہ و مسائل والے سوال نہ ہوں۔ مسئلہ و مسائل کے لیے ہمارے پاس علماء کرام ہیں، اور پھر یہاں پیس کانفرنس کے اندر ہمارا ایک باقاعدہ سیشن ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں جو IRF ڈونگری کے اندر ہے، ڈونگری چارنل پہ الحمدللہ ہمارے پاس کئی مدینہ یونیورسٹی کے فارغین علماء کرام ہیں، اور کمپیریٹیو اسٹڈیز کے بھی ماہر لوگ ہیں ریلیجن کے، وہ جوابات دیتے رہتے ہیں۔ آپ وہاں بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں ہمارا نمبر لے کر۔ اب میں گزارش کروں گا مائک نمبر 1 سے کوئی غیر مسلم بھائی ہو تو اپنا نام اور پیشہ بتا کر اپنا سوال ڈاکٹر صاحب سے کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میرا نام امیت کمبار ہے، اور میں پیشے سے میں پینٹر ہوں، آرٹسٹ ہوں، اور میں مہاراشٹرین فیملی سے بلانگ کرتا ہوں۔ اور میں ایکچولی یہ جو سکندر بھائی ہیں ان سے ملا، اور انہوں نے مجھے اسلام کے بارے میں بتایا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا، اور قرآن شریف کے بارے میں بتایا، اور ان کے جو رسول ہیں ان کے بارے میں بتایا۔ تو اس کے بعد میں آپ کی جو لیکچر کی سیریز ہے وہ انہوں نے مجھے دی، اور میں نے دیکھی اور بہت ساری باتیں جانی۔ ابھی حالات یہ ہے کہ میں رات کو قرآن پڑھتا ہوں، میں مراٹھی میں قرآن پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اور جو میرا دل ہے ابھی ایک موم کی طرح پگھل گیا ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ جب میں قرآن پڑھنے لگتا ہوں تو آنکھوں سے آنسو آتے ہیں۔ کیونکہ ایک چیز جو ہے سچ ہے، اور سچ کے سوائے مجھے کچھ دکھتا نہیں ہے اس پہ۔ حالانکہ میں نے سبھی دھرموں کا اپنے حساب سے ادھین کیا ہے، پڑھائی کی ہے، اور سکندر بھائی جو ذریعہ ہے میرے لیے ان کی طرف سے، تو انہوں نے مجھے بہت سارا گیان دیا ہے، اور آپ کے ذریعے سے بھی بہت مجھے گیان ملا ہے۔ تو آج میں یہاں پہ ایک درخواست کر رہا ہوں آپ سے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ، بھائی صاحب نے کہا ہے کہ کئی وقت سے وہ مطالعہ کر رہے تھے اسلام کے بارے میں،
اور الحمدللہ مراٹھی میں قرآن مجید کا ترجمہ بھی پڑھ چکے، اور جب بھی قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتے ہیں ان کے آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں۔ یہ ایک مومن کی نشانی ہے، جس کے پاس ایمان ہے، جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں۔ قرآن کی آیت بھی ہے ماشاءاللہ۔ اور بھائی صاحب کو ماشاءاللہ کافی گیان ملا، علم ملا اسلام کے بارے میں، ان کے دو سکندر بھائی سے اور میرے کسٹ کے ذریعے بھی، اور بھائی صاحب انشاءاللہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی بھی آپ کو زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں، کوئی بھی آپ کو پریشر ہے؟ نہیں، کوئی نہیں ہے، آپ کو کوئی بھی دباؤ ہے؟ نہیں، کوئی مالی دباؤ کوئی نہیں، یا فزیکل پریشر؟ کچھ بھی دباؤ کیونکہ کسی کو بھی زبردستی اسلام قبول کرانا اسلام میں حرام ہے، اور اس دیش میں بھی حرام ہے، تو آپ دل سے قبول کرنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل، اور آپ کے من سے اور دماغ سے بھی؟ جی ماشاءاللہ۔ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ جی، آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیغمبر ہے؟ ضرور، ماشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ دہرائیے۔ جی۔ اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ۔ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے۔ اور رسول ہیں۔ ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے۔ اچھا، مجھے ایک نام چاہیے ہے تو آپ دے سکتے ہیں؟ فی الحال نام کیا تھا آپ کا؟ میرا نام امیت ہے۔ امیت ہے۔ جو میرے ذہن میں اب نام آ رہا ہے، آپ اپنے آپ کو عبداللہ کہہ سکتے ہیں۔ عبداللہ مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ، سرونٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ آپ اپنے آپ کو عبداللہ کہہ سکتے ہیں۔ اور میری ایک خواہش ہے کہ میرے لیے سب دعا کریں۔ انشاءاللہ میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا، اور میں سارے مجمع ماشاءاللہ یہاں بھی نظارہ کل سے ذرا ماشاءاللہ زیادہ پبلک لگ رہی ہے، مجھے کل سے زیادہ پبلک لگ رہی ہے ماشاءاللہ، لگتا ہے لاکھوں لوگ ہیں الحمدللہ۔ اور سب سے درخواست کروں گا انشاءاللہ کہ آپ کے لیے دعا کرے کہ آپ کو انشاءاللہ اس دنیا اور آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین سے بہترین زندگی دے۔ آمین آمین۔ میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر کچھ چھوٹا سا پیغام کچھ مسلمان بھائی کے لیے دے سکے، اور ہو سکتا ہے تو غیر مسلم بھائی کے لیے بھی دے سکتے، کچھ 2-3 لائن۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو اسلام ہے وہ ایک جینے کا طریقہ ہے، اور جیسے ان کے نظر میں ہم پاک صاف رہیں اور بہت اچھا کام کرتے رہیں، یہی وہ چاہتے ہیں۔ تو یہ میرے لیے بہت بڑی چیز لگتی ہے، مجھے پرسنلی مجھے بہت بڑی چیز لگتی ہے، کیونکہ آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ غلط کام کر رہے ہیں، یعنی انہوں نے جو بتایا راستے اوپر کوئی نہیں چل رہے ہیں، یعنی اور بہت ساری مشکلیں جو ہیں وہ اسی لیے آتی ہے کہ ان کی باتیں ہم جان کے ہم اس کے اوپر چل نہیں پا رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ سب بہت ساری مشکلیں آ رہی ہیں۔ تو اگر ان کے بتائے راستے چلیں تو بہت ساری چیزیں آسان ہو جائے گی۔ اور میرا ماننا یہ ہے کہ ابھی میں 20 دن سے قرآن پڑھ رہا ہوں، تو مجھے بہت جگہ سے مدد ملنے لگی ہے، ماشاءاللہ بہت جگہ سے مدد ملنے لگی ہے، اور وہ کہاں سے آتی ہے وہ میں نہیں جانتا ہوں۔ بس تھینک یو۔ جو کوئی مومن ہے اور اللہ پہ ایمان رکھتا ہے الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدد کرے گا اس کی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نورات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ برادر عبداللہ بہت بہت مبارک ہو، ہم سب دعا گو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین میں ثبات و استقامت نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیکیوں میں اضافہ کرے، آپ کے گھر والوں کو بھی اسلام کے قریب آنے اور اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مائک نمبر 5 میں کوئی بھائی ہو تو سوال کر سکتا ہوں، غیر مسلم بھائی۔ السلام علیکم، میرا نام جے پرکاش پرجاپتی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح مسلم لوگ میں کوئی شہید ہوتا ہے تو اس کو مطلب جنت میں داخل کرتے ہیں، اسی طرح کیا ہندو لوگ کو شہید ہوتے ہیں تو کیا وہ لوگ بھی جنت میں جاتے ہیں کیا؟ بھائی صاحب کا سوال ہے، اگر مسلمان شہید ہوتے تو جنت میں جاتے، کہ ہندو لوگ بھی شہید ہوئیں گے تو جنت میں جائیں گے؟ شہید کی مطلب وہ آدمی جو اللہ کی شہادت دیتے ہوئے مر جاتا ہے، یعنی اللہ پر مانتے ہوئے اللہ کے لیے وہ مرتا ہے، اسے کہتے ہیں شہید۔ ہندو کے معنی کیا پتہ ہے؟ ہندو کے معنی وہ شخص جو ہندوستان میں رہتا ہے۔ تو اس طریقے سے جغرافیکلی ڈیفینیشن میں بھی ہندو ہوں،
लेकिन आप मजहबी पूछेंगे जो इंसान जी हाँ, मैं मजहबी पूछ रहा हूँ। मजहब यानी जो इंसान बुत परस्ती करता है हाँ जी, हाँ जी। उसके बारे में, तो जो इंसान बुत परस्ती कर रहा है वो कभी भी अल्लाह के लिए शहीद हो ही नहीं सकता है। इट इज कॉन्ट्रडिक्टिंग, ये दोनों में टकराव है। क्योंकि जो बुत परस्ती करता है वो एक अल्लाह के लिए अपनी जान दे ही नहीं सकता है। अगर वो एक अल्लाह के लिए जान देता है तो वो बुत परस्ती से मुआहिद बन जाता है, तौहीद वाला बन जाता है। तो अगर एक हिंदू अपने बुत को छोड़ के एक खुदा के लिए गवाही देते मरता है तो वो हिंदू मुसलमान बन जाता है और वो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। लेकिन अगर वो अटल है अपनी बुत परस्ती पे और फिर मरता है, उसका मतलब वो शहादत दे रहा है नहीं एक अल्लाह के ऊपर, वो जन्नत में नहीं जा सकता है। भाई साहब, आप मानते हैं खुदा में? जी हाँ। आप भाई साहब एक खुदा में मानते हैं? हाँ जी, मैं मानता हूँ। आप बुत परस्ती में भी मानते हैं? जी नहीं, बुत परस्ती में नहीं मानते? बिल्कुल नहीं। माशाअल्लाह। और आप मानते हैं कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? जी हाँ। हाँ, आप इंशाअल्लाह अगर शहादत देते मरे तो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। क्योंकि आप एक खुदा में मानते, आप बुत परस्ती में नहीं मानते और मानते हैं कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मैं आपको कहूँगा मुस्लिम। हिंदू मतलब इस हिंदुस्तान में रहते वैसा मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन मजहबी एतबार से आप हिंदू नहीं हैं, आप मुस्लिम हैं। एक्चुअली क्या है ना, मैंने रमजान के महीने में इस्लाम कबूल कर लिया होता दिल में ही। माशाअल्लाह। तो मेरे दिल शरीफ में भाई क्या, हैं। लेकिन लोगों को नहीं कहा। जी नहीं, मेरे घर वाले को तो भी आप नहीं कहना चाहेंगे आज? नहीं, एक्चुअली अभी मैं कहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मेरी माँ भी इधर आई है, मैं उनको लेके आया हूँ इस्लाम के बारे में समझाने के लिए। इस्लाम के बारे में समझाने के लिए जिसके लिए मेरे को मेरा ज़्यादातर मदद आपकी सीडीज, आपकी किताबें और मेरे सेठ है शरीफ भाई, उन्होंने मेरी ज़्यादा मदद की है। माशाल्लाह। भाई साहब कह रहे कि उनकी वालदा है, वो दिल में कबूल कर लिए लेकिन लोगों से कहना नहीं चाहते। ये अल्लाह की मर्जी थी, नहीं कहते हुए भी कह दिए। आपने नहीं कहते हुए भी कह दिए, मुझे भी नहीं पता था। और आपकी वालदा भी अगर मौजूद है तो सुन चुकी है, हाँ क्या नहीं? हाँ जी। अगर वालदा नहीं होती तो शायद मैं बोलता था ठीक है भाई मत कहो। वालदा ने भी सुन लिए। अभी आप कहना चाहेंगे? जी नहीं, अब जब तक मेरी वालदा में से मतलब इस्लाम से मुतमईन नहीं हो जाती तब तक मैं नहीं चाहता। ठीक है, आपने दिल में कबूल किया वही काफी है। और इंशाल्लाह आप अगर शहादत देते मरेंगे आप जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह। और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह आपकी वालदा को भी इंशाल्लाह हिदायत दे। आमीन।